मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, दुनिया में जब भी कोई चीज समझनी हो, दुनिया में मिसाल कायम किया करो। अभी कोई फरिश्ता आपके पास आ जाए, बोले यार तू कैसी अय्याशी वाली जिंदगी चाहता है बता, तो आप सोचना शुरू करो, यार मेरा डिफेंस में बंगला हो। फरिश्ता कह रहा हो गया, आगे बोल। फर्ज करने में गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। सोच लो ना, जन्नत को समझने के लिए सोच लो कि यार तू क्या चाहता है। डिफेंस में बंगला हो गया, और बस इतनी औकात है तेरी, बस भाई बोल यार, जो बोलेगा मिलेगा तुझे। बाज दफा ऐसा होता है ना कि फरिश्ते ने आया, वो जिन्नी आ गया, तो क्या हुक्म है मेरे आका। वो आका ही नीच घटिया सोच के थे। उन्होंने कहा जरा बर्तन धो दे। बचपन में एक ड्रामा आता था, ड्रामे देखना जायज नहीं, बचपन में छोटे मोटे हम कभी कभार देख लिया करते थे, अल्लाह माफ फरमाए। और वो ड्रामे ऐसे होते भी नहीं थे जैसे आज आ रहे हैं। लोग फिर इस पे कहेंगे ड्रामे को, भाई ड्रामा देखना गलत है। हमने तौबा कर ली थी, उसके बाद पक्की तौबा की अल्हम्दुलिल्लाह, अब नहीं देखते बिल्कुल भी, और कई सालों से नहीं देखे। 17 साल पता नहीं 15 साल का होऊंगा जब मैंने तौबा कर ली थी। तो उससे पहले जो ड्रामे थे उनमें कुछ चीज़ें याद रह गई। 50-50 देखते थे, सही है ना। पानी ख़त्म हो गया, महल्ले वालों ने बुलाया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, आग लग गई है। वो फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे, महल्ले वाले धोती बनियान में बाल्टियाँ रखी, भाई पानी डाल यार इसमें, 1 महीने से पानी नहीं आ रहा, और कोई तरीका नहीं था पानी मंगवाने का। ठीक है, और कोई तरीका पानी मंगवाने का था नहीं। उन्होंने कहा भाई आग किधर लगी, आग नहीं लगी भी, पानी नहीं आ रहा 1 महीने से यार, बाल्टियां भरो। तो बेहतरीन तरीका है पानी मंगवाने का। तो खैर, डिफेंस के एरिया में गाड़ी जा रही है, पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं, टैक्सी के ऊपर तोप रखी हुई है। पूरा चेक किया, भाई कोई असलहा नहीं है, जा सकता। तोप को भी चेक कर रहे होंगे, मेरा ख्याल इसके अंदर कोई असलहा तो नहीं है। तो नादरा में एक खातून आई कि मेरे मियाँ को आपने मुझे बेवा लिखवा दिया। मैं तो अपने मियाँ को लेकर आई कि आपने क्या लिखवा दिया, बेवा। मैं तो ये मेरे मियाँ जिंदा है। उसने कहा ठा गोली मारी, बोला हो गई ना बेवा, डॉक्यूमेंट सही हो गए, खत्म। आसान तरीके, भाई डॉक्यूमेंट सही करने थे ना, तो उसमें टाइम लगता। ये आते थे पहले, ऐसी सादा सादा मजाक होते थे। तो खैर, क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, वो उसमें आता था कोई बोतल का जिन, पता नहीं आलादीन का चिराग नाम था या क्या था। तो जिन आया, उसने चिराग, किसी नीच आदमी के हाथ में वो बोतल लग गई, अंडे वाला बर्गर। अच्छा, ये एक बात जहन में रखें, एक साहब का फोन आया, कहने लगे मुफ्ती साहब आपने ये मिसाल दी है कि जो गरीब सोच के लोग होते हैं अंडे वाला बर्गर खाते हैं, तो हम तो अंडे वाला खाते हैं, हम तो गरीब लोग हैं, आपने हमारा मजाक उड़ाया है। उस बयान में मैंने ये वजाहत की है कि गुर्बत ऐब नहीं है, मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूं कि करोड़ों के मालिक हैं मगर अपने ऊपर खर्च नहीं करते। और उसमें मैंने वजाहत की है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन थे, घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता था। तो गरीब होना ऐब नहीं है, ना मैं गरीबों के मजाक उड़ाने का सोच सकता हूं। मेरा दिमाग थोड़ी खराब है कि अल्लाह के अजाब को दावत दूं मैं। तो बात को समझा करो, बंदा क्या कह रहा है। गुर्बत उस वक्त ऐब है कि जब आप अपनी हमाकतों से गरीब बने हो। एक गुर्बत अल्लाह की तरफ से होती है, और एक अपनी करता ही कुछ नहीं है, पड़ा रहता है पोस्तियों की तरह, कोई काम ही नहीं करता, फिर हर जगह से जूते पड़ेंगे। तो वो गुर्बत एक होती है। रिस्क अल्लाह के हाथ में, आपने पूरी मेहनत कर ली, अल्लाह रिस्क के दरवाजे नहीं खोल रहा, तो ये अल्लाह की तरफ से। ये तो ज्यादा अच्छी है, ये तो इसमें तो आप जल्दी जन्नत में चले जाओगे, समझते हो। तो अंडे वाले बर्गर का उनका मजाक उड़ा रहा हूं जिनके पास जिंगर बर्गर खाने के पैसे हैं, मगर पैसा बचाने के लिए क्या खाते हैं, अंडे वाला बर्गर। और उसमें भी शर्त यह कि बशर्ते कि उनको अंडे वाला जिंगर पसंद ही ना हो, फिर अंडे वाला खा रहे हैं। क्योंकि हम भी कभी कभार अंडे वाला बर्गर खा लेते हैं, वो इसलिए नहीं कि पैसे बचाने के लिए, शौक है। और अगर पैसे बचाने के लिए भी कर रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है। ठीक है, उसूल देखना चाहिए ना, कि उसूल सही होना चाहिए। खैर,
تو بات یہ چل رہی تھی کہ نیچ سوچ کا تھا، وہ جن آیا، اس میں یہ دکھایا کہ کیا حکم ہے میرے آقا. اب آقا کی جو تھنکنگ تھی وہ کیا تھی؟ انڈے والے برگر کی. آقا نے فرمایا یار یہ برتن دھو دے. جن حیران، یار میں تو کوئی بھائی کوئی بندہ مروانا ہو، کوئی عمارت دائیں سے بائیں کرنی ہو، کوئی بینک میں ڈکیتی ڈلوانی ہو، کوئی مجھ سے بڑے بڑے کام کرواؤ، اس کے ذہن میں یہ چیزیں آئی نہیں تھی. اس کا سب سے بڑا کام ہی یہ تھا کہ برتن دھل جائیں گھر کے. اس نے بولا بھائی جن برتن دھو رہا ہے بیٹھ کر. ہاں 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 کیا حکم ہے میرے آقا. پھر وہ رگڑا. آقا خوش اس پر ہو رہے ہیں کہ میرے گھر کے برتن دھل گئے. سوچ انڈے والے برگر کی ہو نا. مثال بڑی خاندانی آئی ہے یار انڈے والا. اصل میں یہ مثال پتہ ہے کیوں آئی؟ ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ تھا، میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مجھے کہیں گھمانے لے گیا، انڈے والا برگر کھلایا. صحیح ہے نا؟ کیا کھلایا؟ انڈے والا. تو پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. وہ ان کی بیچاری ظلم کی داستان تھی. تو مجھے اس وقت خیال ہے جو انڈے والا برگر کھلائے گا بھائی پھر تو کسی بھی ٹائم پہ چھوڑ سکتا ہے. تو یہ جو میری مثالیں آ رہی ہوتی نا یہ ادھر ادھر سب آپ لوگ سے ہی سیکھتا ہوں میں یہ. اچھا تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ بوتل والا جن جو تھا اس کو کہیں کام پہ لگا دیا، یہ کر وہ کر. تو پھر اس میں دکھایا کہ وہ جن کی ساری صلاحیتوں کی ایسی کی تیسی. جب یہ آقا یا مالک مرا ہے تو وہ جن کسی ہوٹل میں ملازمت کر رہا ہے بیرا بن کے، اور ہوٹل میں کیا لگا رہا ہے؟ پوچے. وہ جن کا جو کام تھا نا بڑی بڑی عمارتیں بنانا دائیں سمے، وہ ساری صلاحیتیں اس میں کیا ہو گئیں؟ ختم. تو آپ اس جن کے آقا کی طرح نہ سوچیں ابھی فی الحال. آپ یہ سوچیں کہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے یار تو جو آج مانگے گا تجھے مل جائے گا. تو 1 گھنٹہ تو آپ اپنی مینٹل جو ہے نا لیول اس کو اوپر کرنے میں لگائیں. صحیح ہے نا؟ 1 گھنٹہ تو آپ اس سے ٹائم مانگے، یار مجھے پہلے میں بہت انڈے والے برگر کھا کے ابھی میری جو ہے نا، میں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور تو نے 10 منٹ مجھے دیے مانگنے کے لیے، تو میں 10 منٹ میں ایسا نہ ہو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں، مجھے تو ابھی مینٹل لیول اپنا بہت اوپر لے جانا پڑے گا نا. تو مجھے ذرا اس سطح تک جانے دو. جانے میں ٹائم لگے گا، ورنہ آپ وہ انڈے اور زنگر پہ آ کے 10 منٹ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے؟ ختم. تو آپ کو اس خول سے پہلے باہر نکلنا پڑے گا. تو اس لیے اب میں 1 گھنٹہ تو سوچنے کی، آپ یہ سمجھیں میں وہ فرشتہ آ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں. اگر میرے مخالفین کو فرشتہ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہو تو جن کہہ لو. جن آئے اور آپ سے کیا کر رہا ہوں؟ سوال کر رہا ہوں. لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں مجھ سے اپنے کو فرشتہ کہہ رہے ہیں. تو جن آیا ہے اور آپ سے، جن یار فرشتہ ہی ٹھیک ہے. جن کیا، وہ تو فرشتہ تو اللہ کے حکم سے کرے گا نا. جن کے پاس تو اختیارات ہوتے ہی نہیں ہیں اتنے. تو فرض کرو فرشتے نے آ کے آپ سے کہا بھائی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ کو تیری فلاں نیکی پسند آ گئی ہے، اب 10 منٹ ہیں تیرے پاس، 10 منٹ میں تو جو خواہش ظاہر کرے گا وہ تیری خواہش پوری ہو جائے. وہ ایک چٹکلا بھی ہے اس پہ. کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ 3 آدمیوں کے پاس گیا، کہا کہ تینوں مانگو جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا. اب ان 3 میں سے نا ایک کی 2 سے دشمنی تھی، ایک کی ان 2 سے دشمنی تھی. حسد کتنی بری چیز ہے دیکھو. پہلے نے کہا کہ مجھے جو ہے نا فلاں ملک کا بادشاہ بنا دو. فرشتے نے کہا چل بھائی ہو گیا، بادشاہ بن گیا. دوسرے نے کہا تو ایک خواہش. دوسرے نے کہا مجھے دنیا کا کروڑ پتی ارب پتی آدمی بنا دو. ہو گیا بھائی. تیسرے سے کہا تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا ان دونوں کو دوبارہ پہلی حالت پہ لے آؤ، جیسے تھے نا ویسا کر دو دوبارہ ریورس. ارے تو بھی کچھ مانگ لیتا بن جاتا. تو ایسی خواہشات نہ سوچیں کہ یار اس کی نانی مر جائے، اس کی میری ساس کا میرے ساس کے ساتھ یہ ہو جائے ہے بھائی، میرے سالے مر جائیں. یہ فی الحال نیگیٹو نہ سوچیں، پازیٹو یہ سوچنا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے. تو فرض کریں فرشتہ آیا، اس نے دیکھو جب اللہ نہ کرے، اللہ کرے نہ کرے نہیں، اللہ کرے جب کوئی بالفرض اس طرح کا فرشتہ آ جائے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا، کیونکہ میں کتنا سمجھا رہا ہوں نا آپ کو کہ پتہ نہیں کوئی الٹی سیدھی چیز نہ بول دو آپ لوگ. تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا، ٹھیک ہے نا. تو میں ذرا بتاؤں گا
کہ کیا کرنا ہے, الٹی سیدھی چیزیں کر کے ٹائم نہ ویسٹ کر دو اپنا. تو 10 منٹ فرشتے نے دیے. اب ذرا ہم سب تصور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم کیا مانگیں گے, میں آپ کی مینٹل اپروچ دیکھتا ہوں کہاں تک ہے. سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے بتاؤ جی؟ دیکھیں آخرت کی باتیں نہ کریں, مغفرت, جنت, ابھی ہم اس دنیا میں فرض کر رہے ہیں, دنیا کی عیاشی میں. وہ تو مغفرت تو آخرت کی چیز ہے نا. کسی کافر کے پاس آ گیا کوئی فرشتہ جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے, کہ یار تجھے دنیا میں کیا چاہیے, تو دنیا کی چیز بتائیں. سب سے پہلی چیز کیا مانگیں گے بھائی؟ پیسہ. آپ پیسہ مانگیں گے. اور بھائی دنیا کے لحاظ سے, دنیا میں جو عیاشی کی چیزوں میں ہے نا, سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے؟ ہے بھائی 4 شادیاں مانگیں گے, پٹیں گے جس دن مل گئی اسی دن بولیں گے بھائی کچھ اور مانگ لیتا ہوں. 4 شادیاں والے ایک طرف ہو جائیں. اچھا آپ سدا بہار جوان, سدا بہار کوچ سروس والوں سے تعلقات تو نہیں ہو جو کوئٹہ کوچ سروس سدا بہار فرشتہ ہے؟ اچھا آپ, ابے بھائی جلدی بتاؤ یار, تم سب سے پہلے کیا مانگو گے جو سب سے امپورٹنٹ ہے عیاشی کے لیے؟ شہرت. ارے بھائی شہرت مانگو گے, کل مر گئے. آپ نے پیسہ مانگا, کل فالج ہو گیا. تو پہلی چیز سب سے پہلے کیا چاہیے؟ اچھی صحت مانگی, ٹھیک ہے اچھی صحت مل گئی, پھر اگلے دن انتقال ہو گیا. مزہ نہیں آیا استاد. بیگم صحیح ہو جائے تو بیگم بہت سے لوگوں کی صحیح ہے, وہی یار شکر ہے جن نہیں آیا آپ کے پاس. یہ انڈے والے برگر کی بیگم صحیح ہو جائے, وہ نہیں بھی صحیح ہوئی تو کتنے دن کی زندگی ہے یار. کہ جن کی بیگم صحیح نہیں ہے وہ نہیں زندہ رہتے کیا؟ اور بھائی جان آپ بتائیں, نیلے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں, نیک انسان, یار مزہ نہیں آیا. وہ عیاشی کی بات کر رہے ہیں, آپ نیک انسان بن رہے ہو جی. ویری گڈ. سب سے پہلے نہ ختم ہونے والی صحت مند زندگی, سمجھتے ہو؟ کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ موت. بڑے بڑے عیاش آئے, پتلی گلی سے نکل گئے. سب سے بڑا عیب اس دنیا میں کیا ہے؟ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے, ختم ہونے والی ہے. تو ایسی عیاشی کا کرنا کیا ہے جس کے بعد آگے موت ہو؟ ارے ایک بندہ پھانسی کا مجرم ہے یار, مجھے بتاؤ یار آپ کا نام کیا ہے جس نے صحیح جواب دیا؟ دانیال بھائی زندہ باد, صحیح جواب دیا. یہ زنگر برگر کھاتے ہیں, یہ پیزا کھاتے ہیں, اور یاد رکھو زنگر برگر اور پیزا مزید کھایا تو جتنا رہنا تھا نا اتنا بھی نہیں رہو گے, یہ ذہن میں بتا دوں میں. کیونکہ پیزا کھانے والے کا انا للہ جلدی ہوتا ہے, تو روٹی کھایا کریں, ٹھیک ہے نا. بہرحال دیکھو دنیا کی جتنی عیش و عشرت کی چیزیں ہیں نا, ان میں سب سے بڑا فالٹ کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, ایئر کنڈیشن روم میں آپ کو رکھا ہوا ہے, صبح شام زنگر برگر کھلایا جا رہا ہے, صبح شام ہر طرح کا پروٹوکول, لوگ آپ سے آئے گلے ملے, یار زبردست زندگی ہے یار آپ کی, یہاں آئے کیسے؟ آپ کہیں یار پھانسی کا مجرم ہوں, کچھ دنوں کے بعد لٹکا دیا جاؤں گا, تو چونکہ سیاسی مجرم ہوں لہذا ذرا پروٹوکول کے ساتھ رکھا ہوا ہے مجھے. آپ فوراً بول کے فوراً پیچھے ہٹ گئے, بھائی تو میں تیرے سے گلے نہیں ملوں گا, کہیں یہ نحوست, یہ سوچ ہوگی نا آپ کی. بولو کہ میں اپنے جھونپڑے میں زیادہ اچھا ہوں یار, وہ جھونپڑا میرے لیے زیادہ اچھا ہے, کم از کم لٹکنے والا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, پھانسی کے مجرم کو جیل سے اس شرط پہ رہائی دی جائے کہ تو پہلے ڈیفنس کے 1000 گز کے بنگلے میں رہتا تھا اور اب تجھے کچھ دنوں کے بعد لٹکنا ہے, تو ہم تجھے جھونپڑی میں رکھیں گے, مگر پھانسی کی سزا کیا ہو جائے گی؟ ختم. فوراً قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہے گا یار گزارا کر لوں گا جھونپڑی میں بھائی,
गर्मी में गुजारा कर लूंगा, मच्छरों में गुजारा कर लूंगा, ये जो हर वक्त मौत का फंदा लटका हुआ है ना, इसने मेरी नींदें हराम कर दी हैं। तो भाई दुनिया में कुछ भी बन जाओ, फिरौन से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, कारून से ज्यादा मालदार नहीं हो सकते। दो मिसालें अल्लाह ने ऐसी खानदानी बयान कर दी कि उसके बाद अब ना माल में वो जान रही और ना हुकूमत। देखो दुनिया दो चीजों का नाम है ना, मैंने बताया था ना कि दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाए। जब हम ये लफ्ज कहते हैं इसका मतलब क्या होता है? दौलत की मोहब्बत और जाह, बड़ा बनने का शौक, ये दो चीजें निकल जाएं। अगर हो तो अल्लाह के लिए हो, वो एक अलग चीज है। हुकूमत चाहिए अल्लाह के लिए चाहिए, ओहदा चाहिए अल्लाह के लिए, क्योंकि ताकतवर मोमिन कमजोर से अल्लाह को ज्यादा महबूब है। लेकिन दुनिया बराए दुनिया अगर है तो भाई फिरौन से ज्यादा इज्जत नहीं मिल सकती। उसका जो जाहो जलाल था, कितनी इज्जत, हजारों बच्चों को कत्ल कर दिया, कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं, इतनी पावर। व फिरऔन ज़िल औताद, कुरान कहता है जिसकी सल्तनत के खूंटे जमीन में गड़ गए थे। खूंटा जब गड़ता है तो खूंटा निकालना आसान नहीं होता। तभी जो कुर्बानी की गाय आजकल लोग बांध रहे हैं ना, किससे बांध रहे हैं? खूंटे से। और चोर बड़ा होशियार है, वो खूंटा छोड़ देता है, गाय उठा के ले जाता है। वो ऐसा ही होता है ना, उसको पता है खूंटा निकालना आसान नहीं है। तो फिरौन की सल्तनत के खूंटे जमीन में गड़ गए थे, ऐसा पावरफुल। और कारून कितना मालदार, इन्ना मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा, कुरान कह रहे ताकतवर जमात उसके खजानों की चाबियों को लेके चला करती थी। खजाने कितने होंगे, चाबियों का इतना बोझ। और ये खजाने डॉलर और रियाल के नहीं होते थे जो नोट किसी भी वक्त गवर्नमेंट चाहे तो मनसूख, वो गोल्ड होता था, सोना। समझते होगे नहीं समझते, मगर कहां गए भाई वो फिरौन? कहां है आजकल? आप कह सकते हैं भाई दरिया में गर्क हो गया, तो ना भी होता तो भी जिंदा होता अब तक। वो तो अल्लाह ने तबाह कर दिया उसको। ना भी अल्लाह तबाह करता तो फिरौन अब तक तो वैसे भी मार्केट से शॉर्ट हो चुका होता। इतनी लंबी उम्र तो नहीं होती ना मेरे भाई। कारून अगर जमीन में ना भी धंसता तो मार्केट से अब तक शॉर्ट, इतना लंबा मार्केट में कोई नहीं रहता। तो यार क्या सबसे बड़ा ऐब इस दुनिया का क्या है? फना का लेबल लगा हुआ है। तभी तो हमने शेर सुनाया था ना, अरे ये क्या जुल्म कर रहा है कि मरने वालों पे मर रहा है। तो सबसे पहली चाहत, जब आप ऐशो इशरत की जिंदगी चाहते हो तो सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होगी? सेहतमंद। सिर्फ जिंदगी नहीं, क्योंकि बाज़ दफा जिंदगी ऐसी होती है कि इंसान चाहता है मैं मर जाऊं तो अच्छा है। कोई खतरनाक बीमारी हो गई, आदमी कह रहा है यार जान छूटे। सेहत वाली जिंदगी, ताकि थोड़ी लज्जत भी हो, दायमी तो हो ना। क्या ख्याल है भाई? मसूर की दाल भी खाएंगे मगर हमेशा खाएंगे। और दाल चावल खाया करो शौक से। दाल चावल जो है ना, उबले हुए चावल, मसूर की दाल। हटो बच्चों, नाम आ गया तो मैंने कहा मैं इतने शौक से खाता हूं ना मसूर की दाल और चावल कि ये तौहीन होगी कि उसका तज़किरा आए और मैं उसका इज्जत और एहतराम के साथ तज़किरा ना करूं। पता नहीं लोग इतनी लजीज चीज को खाते क्यों नहीं है शौक से, बड़ी मजे की होती है। और हम उसमें दाल के ना पूरे पूरे डोंगे उड़ेलते हैं। ये जो है ना एक चम्मच यूं छिड़का दिया, या नहीं तैरता वाओ चावल, उसमें मजा आता है कि नहीं आता मुझे बाबत। तो खैर, तो अल्लाह ताला, हाँ अब फरिश्ता आया आपके पास, वो कह रहे हैं मांगो क्या मांगते हो। तो शुक्र है आपने मुझसे राब्ता कर लिया। तो मैंने आपको पहले नंबर पे क्या बताया कि भाई ऐसी सेहतमंद जिंदगी जिसमें मौत ना हो। पहला अय्याशी का स्टेप यहां से शुरू होता है। ये मिल गई तो बाकी कुछ ना भी मिले, हटो बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया? ये मिल गई तो ये भी बहुत है। अल्लामा मुनावी रहिमहुल्लाहु ताला एक बहुत बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर हैं, उन्होंने बड़ी अजीब बात लिखी है। फरमाया कि जन्नत अगर महलात ना होते, मिट्टी के घरौंदे होते, जन्नत सोने चांदी के महल ना होते, और जन्नत में ये परिंदों का गोश्त और ये कुछ ना होता, मैं अपनी जबान में कह रहा हूं, सीधे सीधे खिचड़ी होती, एक बात है, फिर भी वो इस दुनिया से अच्छी थी।
کیونکہ ان مٹی کے گھروندوں میں بھی رہنا ہمیشہ ہے اور یہاں سونے اور چاندی کے محلات سے بھی نکلنا ہے. ایک مثال دی تھی نا میں نے, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, یہ مثالیں جو ہے نا بار بار ریپیٹ کر کے دماغ میں کھوپڑی میں بیٹھتی ہیں. میں بتا رہا تھا نا بھائی, میں کسی کے بنگلے کو دیکھتا ہوں تو الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے بنگلے والے کو میں پہلے نوٹ کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے نا, کہ مکان تو بڑا خوبصورت ہے لیکن رہنے والے کی عمر زیادہ لگ نہیں رہی ہے. ان کا 10-12 سال میں انا للہ ہو جائے گا. تو اتنا خوبصورت بنگلہ وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں. یہ دیواریں دیکھ رہے ہیں آپ, بھائی بڑی مضبوط دیواریں ہیں, دل چاہتا ہے میں ان کی ہڈی پکڑ کے موڑوں. بولو یہ ہڈیاں دیکھ رہے ہو آپ, ان میں جان نہیں ہے, ان میں وہ سریا نہیں ڈلا تو اس مکان کی بنیادوں میں آپ نے سریا ڈالا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ اچھا میرا بچہ بھی بھائی جان کرنے لگا, وہ بھائی اس طرح بولتا ہے چھوٹا بچہ. تو سب سے پہلی چیز آپ اس فرشتے سے عیاشی کے لیے کیا مانگ, ابھی میں نے آپ کو انڈے والے برگر سے نکال دیا ہے, تھوڑا سا ہم کس کی طرف آ رہے ہیں؟ زنگر کی طرف. ابھی تھوڑا تھوڑا چل پڑے ہیں, سوچ کو اوپر. میں نے تبھی کہا تھا نا 1 گھنٹہ اس سے مانگنا سوچنے کے لیے خالی. تو پہلی چیز آپ نے کیا خاندانی مانگو گے؟ اب فرض کر لو آپ کو وہ مل گئی. ابھی کوئی آپ کو آ کے بتا دے کہ یار تمہیں ایسی زندگی اللہ نے دے دی ہے کہ, یا کوئی ایسی ویکسین ایجاد ہو گئی ہے, ڈاکٹروں نے ایجاد کر لی ہے کہ وہ ایسی ویکسین ہے کہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا, اور موت کو اس ویکسین نے کیا کر دیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے ختم. کروڑوں اربوں روپے میں بھی مل رہی ہوگی تو لوگ, عمران خان کو مل جائے, وزیر اعظم کو, اور قیمت یہ مانگی جائے کہ وزارت چھوڑ دو, وزارت چھوڑ دو تو یہ ویکسین آپ کو دے دی جائے گی. مسلم لیگیوں کو کہا جائے کہ اپوزیشن سے بھی ہٹ جاؤ ٹھیک ہے نا. ہر آدمی ویکسین خریدے گا, بولے گا بھائی وزارت گئی تیل لینے. ریاض ملک کو کہہ دیا جائے کہ بحریہ ٹاؤن آپ کا ہے, آپ ایک انجیکشن ہم آپ کو دے رہے ہیں, وہ لگے گا تو آپ ہمیشہ جوان بھی رہو گے اور کبھی موت بھی نہیں آئے گی. اس کے بدلے میں آپ بحریہ ٹاؤن دے دو. فوراً سے پہلے دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ فوراً سے پہلے. اور ہمیشہ کا مطلب قیامت تک کی زندگی, ہمیشہ نہیں. پھر بھی لوگ سودا کر لیں گے یار, جب تک یہ کائنات ہے ہم زندہ رہیں گے. تو بھائی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. آپ کو پتا ہے بعض دنیا میں ارب پتی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اربوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں کہ ہماری باڈی کو سیو رکھا جائے, اسے گلے نہ دیا جائے, اور ان کا خیال ہے کہ شاید مستقبل میں کوئی ایسی دوا ایجاد ہو جائے کہ مردوں کو زندہ کرنا ممکن ہو. تو اب ان کی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے نا وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں. غریب اچھا ہے, آرام سے کھا پی کے تمیز سے مر جاتا ہے وہ ٹھیک ہے نا. تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. ہاں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو مردوں کو زندہ کریں گے, تو ہم سے اگر مشورہ لیا تو ہم کہیں گے حضرت انہوں نے بڑے پیسے خرچ کیے تھے, ایک دفعہ ان کو ذرا زندہ کر لیں. آپ کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے گا اور بندہ بھی زندہ ہو جائے گا. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ مار دیتے تھے, یہ فالٹ ہے ٹھیک ہے نا. فالٹ کا مطلب انسان میں یہ فالٹ ہے کہ اس کو اگر موت کے بعد زندگی ملے گی تو بھی تھوڑی دیر کے لیے. وہ جب زندہ کرتے تھے نا میں کہتے چل واپس, اب زیادہ ایسا نہیں ہے کہ اب تو گھومے گا بڑے آرام سے, واپس ریورس وہی ہو جائے گا جو اس آدمی نے کہا تھا نا, ان 2 کو پرانے والی حالت پہ لے آؤ دوبارہ. تو سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیشہ کی زندگی, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی سب سے بڑی زندگی. یہ میں نے عورت کا ذکر اس لیے کہ خواتین بیان میں بیٹھی ہوتی ہیں, ان کو شکایت ہوتی ہے ہمارے ٹاپک پر تو بات ہی نہیں ہوتی. تو میں نے بتا رہا ہوں بھائی یہ بات سب کے ٹاپک پر ہے, اس کی ضرورت مردوں کو بھی ہے اور خواتین کو بھی اس کی ضرورت ہے. تو اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ اب اگلا سوال آپ سے کرتا ہے, اور بتا کیا چاہیے؟ اب بتاؤ کیا مانگو گے؟ اب تھوڑا سا تو مینٹل لیول آپ کا اوپر ہو گیا ہے نا. اب بتاؤ دوسرے نمبر پہ کیا مانگو گے؟ وہی ہے نا, ساری چیزیں مجھے ہی لکھ کے دینی پڑیں گی. اب ہر ایک کی سوچ الگ ہو سکتی ہے, کسی کی ترجیحات کچھ ہوتی ہیں, کسی کی ترجیحات. تو بولو کیا مانگو گے دوسرے نمبر پہ؟
بولو یار خدا کے لیے جلدی بولو، میں آگے نہیں چلوں گا جب تک بولو گے نہیں. یار ہم نے تو آپ کو سکھانا ہے نا، سمجھانا ہے، تو ایسے بیان میں کرتا رہوں تو یار یہ کیا مزہ. جو مانگوں مل جائے تو وہ بولے گا کم وقت یہی تو بول رہا ہوں کہ کچھ مانگنا. ہر خواہش تو کہہ رہا ہے میں یہی اسی کام کے لیے تو آیا ہوں، خواہش پوری ہو جائے. اور پھر بھی تو بولے گا ہر خواہش پوری ہو جائے. فرشتہ کے میٹر شارٹ ہو گیا نا، پھر یاد رکھو پھر وہ الٹا بھی کرتا ہے. ہاں وہ جب اتنی پاور کے ساتھ آیا ہے نا اس کا میٹر گھوم گیا. ابھی کہہ رہے ہیں فرشتوں میں بولوں گا مجھے ایسا بنا دو کہ جو مانگو مل جائے، تو کہہ رہا ہے ایسا بن گیا نا اب مانگ. دوسرے نمبر پہ کیا مانگ، کیا بول رہا ہے بھائی؟ ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو اس سے بڑی کوئی لیکن یہ تو دنیاوی، یہ تو اخروی نعمت ہے نا. ابھی تو وہ عیاشی کی بات کر رہا ہے. یہ تو ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، تو یقیناً بہت بڑی نعمت ہے یہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن میں جنرلی عام آدمی کی سطح کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ نہیں، دنیا کی عیاشی، جو عیاشی کرنے والے لوگ جس قسم کی چیزیں مانگتے ہیں اللہ کے بندو، اس کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا پہ حکومت مانگو گے، چلو یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے. اور نہ ختم ہونے والا پیسہ، نہ ختم ہونے والا پیسہ، چلو یہ بھی صحیح ہے. اسپیسیفک چیزیں مانگو نا، متعین چیزیں مانگو. اور دیکھو میری نظر میں دو چیزیں ہیں جو اس کے بعد آپ کے لیے سب سے، ہر آدمی میں اس میں ترجیحات مختلف ہو سکتی. اس کے بعد انسان اچھی شریکہ حیات مانگتا ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنی. آپ اگر بولو گے پیسہ مانگوں گا تو وہ بھی مل جائے گی مجھے، نہ نہ نہ. یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک عورت ہے. اگر دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دولت ہوتی تو آپ اس کو ذکر کرتے نا. آپ نے کہا میں سمجھا دولت مانگوں گا. میں نے بڑے بڑے دولت مند دیکھے ہیں جن کی بیگمیں ان کو جوتے طبیعت سے لگا رہی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو آپ یہ سمجھو گے نا دولت مل جائے گی تو پھر یہ نعمت تو خود بخود آٹومیٹیکلی مل جائے گی. اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی، کیونکہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. آپ جوان بھی ہو ہمیشہ بھی زندہ رہو گے لیکن آپ ہوگے الون، ٹھیک ہے، اکیلے. زندگی کا مزہ کرکرا. انسان کو اچھی لائف گزارنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو اس کے لیے چاہیے وہ کیا ہے؟ اچھی شریکہ حیات. عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت. تو میں ہوں گا تو دوسرے نمبر پہ مانگوں گا بھائی یہ چاہیے، ہول سیل کے حساب سے چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ کو اس پہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کا اپنا ہیڈیک ہے بھائی. کیا چاہیے بھائی؟ 50-60 اور زیادہ کر لو، 70,000 کر لو، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے نا. تیسرے نمبر پہ کیا مانگو گے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ میں بیان چھوڑ کے چلا جاؤں گا. جب ابھی فرشتہ بیٹھا ہوا آپ کو چیزیں دے رہا ہے، اس میں اتنی سستی کر رہے ہو تو آگے جب محنت سے جنت کمانے، فری پھوکٹ کی جنت قبول نہیں ہے بھائی. فری پھوکٹ میں فرشتہ آگے کہہ رہے یہ تو وہ بولتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو جب وہ کہے گا یہ عمل کرو گے تو پھر ملے گی، تو عمل کہاں سے کرو گے؟ ارے فرشتے نے آ کے آپ کو بولا کہ یہ چاہیے، تو وہ چاہیے میں آپ کتنا ٹائم لگا رہے ہو بولنے میں، تو عمل میں کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ جلدی بتاؤ. تیسرے نمبر پہ دیکھو، تیسرے نمبر پہ انسان کو اچھے گھر کی ضرورت ہوتی ہے. روڈ پہ تھوڑی رہے گا ہیں؟ ابے ساری زندگی کیا شریکہ حیات کو لے کے روڈوں میں گھومے گا؟ کیا خیال ہے؟ وہ جگہ تو ہو نا جہاں اصل گھر تو ہو. تو تیسرے نمبر پہ کیا مانگے گا وہ؟ گھر. لگژری جگہ پہ گھر ہو، ڈیفنس میں، ملیر کینٹ میں، یا اور کوئی اچھے ڈی ایچ اے بن رہا ہے ابھی بہت دور بن رہا ہے، یا اور کوئی سوچ لیں پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امریکہ میں چاہیے مجھے، ٹھیک ہے نا. سوچ کے آپ بولو گے بھائی مجھے سوئٹزرلینڈ میں چاہیے. اتنا بڑا کم از کم ہونا چاہیے. اتنا بڑا بھی نہ کر دو کہ سوچنے پر فٹ بال کا میدان بن جائے وہ گھر ہی نہ رہے.
بھائی اتنا بڑا گھر مجھے چاہیے جس میں سوئمنگ پول ہو, جس میں باغ ہو, صحیح ہے نا, جس میں ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ کا سامان ہو, اور لگژری گھر میں خادم بھی ہوتے ہیں, خدمت گزار, یہ ساری, کیونکہ صرف پیسہ ہی نہیں, ضروری نہیں کہ پیسہ ہو تو آپ کو اس طرح کا گھر مل جائے. تو ایسا خوبصورت خاندانی مجھے کیا چاہیے, گھر چاہیے, پھر پیسہ بھی چاہیے, تو اس کے بعد آپ کی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی, شروع.